ऑल राइट, सो मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं एक बात शुरू में बताना चाहता हूँ आपको। अगरचे ऐसे सेमिनार, ऐसी बातें वुसअत के लिहाज से या तादाद के लिहाज से तो बड़े मुख्तसर से मालूम होते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा। इसलिए सीखने वाले जितने कम होते हैं, उतना ही सीखने का जो अमल है उसमें शिद्दत आ जाती है, यानी कि उसमें जो है इजाफा हो जाता है। सो मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदा का, और पास्टर हिजकियल के लिए, लाइव चर्च के लिए, साई टीम के लिए, जो हमेशा ही ऑनर देते हैं। और मेरे लिए आज बड़े ऑनर की बात है। लेकिन ज़्यादा अहम बात यह है कि मेरी पास्टर साहब से ये ज़रूर बात हुई थी कि हम एक वर्कशॉप डिज़ाइन करेंगे, लेकिन मैंने इन्हें ये नहीं बताया था कि क्या होगा। लेकिन जो सवालों जवाब हुए वो उसी वर्कशॉप से मिलते जुलते हैं, यानी कि वो तकरीबन 100% तो नहीं, लेकिन 90%, 90% जो मैंने वर्कशॉप आपके लिए डिज़ाइन की है वो उससे मुताबिकत रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये खुदा उनका प्लान होता है, मंसूबा होता है कि वो किस तरीके से, किस जगह पर, किस दिन लोगों की ज़िंदगियों में किस तरह से काम करना चाहता है। आमीन। सो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आज हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। इसके 3 हिस्से हैं। क्विकली, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है। इसमें पहले 10 से 15 मिनट हम सरमन को डेडिकेट करेंगे, मैसेज को डेडिकेट करेंगे। उसके बाद हम 20 मिनट लेंगे, वर्कशॉप करेंगे, और उसके बाद कुछ जो है वो सवाल जवाब का सिलसिला हम करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेशन है वो चलेगा। इसमें 3 हिस्से, पहले हिस्से में मैसेज है, सेकंड हिस्से में हमारी वर्कशॉप है, और तीसरे में हम उस वर्कशॉप के ताल्लुक से या मैसेज के ताल्लुक से जो भी क्वेश्चन, सवाल हमारे दिल में होंगे उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपको मालूमात देना नहीं है, बल्कि तब्दील होने का मौका देना है। आमीन। और ना सिर्फ आप, बल्कि हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि हर रोज़ हर शख्स को ईमानदार होते हुए, मसीह का जो है वो नुमाइंदा होते हुए, हर रोज़ तब्दीली की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। खुदावंद के एक नए रूह को अपने तजुर्बा में लाने की ज़रूरत है। आमीन। सो इसलिए मैं आपकी अटेंशन बहुत मुख्तसर चाहता हूँ। आज हम 3 बातों पे गौर करेंगे। नंबर 1, खुदा को जानना। नंबर 2, अपने आप को जानना। और नंबर 3, दूसरों को जानना। एक रहनुमा के लिए, एक खिदमत गुजार के लिए इन तीनों बातों से वाकिफ़ होना उसकी खिदमत को मुयस्सर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसलिए इन तीनों बातों में किसी एक में भी कम होना या महरूमी का शिकार होना हमारी खिदमत को गहरे तौर पर असर अंदाज करता है। बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि अनॉइंटिंग, मसा हमारी ज़िंदगी पर होगा तो हम खिदमत आसानी से कर सकते हैं, या हमें बाइबल का गहरा नॉलेज होगा, ज़्यादा स्टडी करेंगे तो हम खिदमत आसानी से कर सकते हैं, या दुआ में घंटों पर घंटे गुजारेंगे तो हमारी खिदमत मुयस्सर हो सकती है, या हमारा इन्फ्लुएंस बेहतर हो सकता है। और इस तरीके के कई और काम जो हमारे लिए मददगार होने चाहिए, असल में उनको हमने मुतबादिल बना दिया है। खुदा को जानना, अपने आप को जानना, और फिर दूसरों को जानने के ताल्लुक से। एक शख्स जो है, इससे पहले कि हम अपने बारे में बात करें, अक्सर औक़ात हमारा फोकस खुदा को जानने में लगा रहता है, राइट। संडे की इबादत हों या कन्वेंशंस हों या अक्सर औक़ात सेमिनार्स भी हों, तो उसमें भी हमारा ज़्यादा फोकस, ध्यान ऐसे मौज़ूआत
ہمارے لیے ان کا چناؤ کیا جاتا ہے، جس میں ہم خدا کے بارے میں جاننے میں بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، یا ایسے موضوعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وچ از گڈ، جو کہ بہت بہتر ہے۔ لیکن ہم ان سارے عوامل میں اپنے آپ کو جاننے میں، یا اکثر اوقات ہمارے ارد گرد جن کی ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو جاننے میں اکثر قاصر رہتے ہیں، محرومی کا شکار رہتے ہیں۔ مسیح یسوع کی خدمت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ اپنے آپ سے بھی ان کی واقفیت تھی، پھر اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے بھی اس کی گہری واقفیت تھی۔ جب ہم لوگوں سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان کی ضروریات کا پتہ چلتا ہے، اور جب ہمیں ان کی ضروریات کا پتہ چلتا ہے تو پھر ہم ان کی ضرورت کے مطابق ان کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں دوسروں کا پتہ ہو، ہمیں اپنا آپ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کون ہیں، رائٹ؟ ہماری ضروریات کیا ہیں، ہماری اسٹرینتھ کیا ہے، ہماری نعمتیں کیا ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہیں، ہماری لمٹس، حدیں کیا ہیں جن کو ہم عبور نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو ان چیزوں کو جاننا ہماری خدمت کو مؤثر بنانے میں کافی جو ہے وہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسیح کی میں بات کر رہا تھا، تو مسیح یسوع کے بارے میں اکثر اوقات سوال یہ ہوتا ہے کہ جب مسیح کی آزمائش ہوئی تو بیابان کے اندر مسیح کی پہلی آزمائش کون سی ہوئی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بہنوں میں سے بتائیں کہ مسیح کی پہلی آزمائش کیا تھی متی کی انجیل کے مطابق؟ ہاں، پہلی بھائیوں میں سے بتائیں، پہلی آزمائش کون سی ہے؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے۔ بہنوں نے بھی درست جواب دیا، بھائیوں نے بھی درست جواب دیا۔ اچھا، یہاں پر اکثر جو لفظ اگر خدا کا بیٹا ہے تو اس کے بارے میں اکثر لوگوں کی تشریح اس طرح سے ہوتی ہے کہ ابلیس یسوع کو اس کی جو شناخت ہے، شاید ابلیس یہ سمجھتا ہے کہ یسوع اس کے بارے میں کنفیوز ہے کہ وہ کون ہے، رائٹ؟ اس لیے وہ لفظ اگر استعمال کرتا ہے ابلیس، رائٹ؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اس پیسج کو سٹڈی کرتے ہیں تو اس سے پچھلے باب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ جہاں پہ ابلیس آزمائش مسیح کی کر رہا ہے، اس سے پہلے پچھلے باب میں کیا ہوا ہے؟ مسیح نے بپتسمہ لیا، رائٹ؟ اور بپتسمہ لیتے وقت کیا ہوا ہے؟ روح القدس نازل ہوا ہے، اور آسمان سے کیا آئی ہے؟ ایک آواز آئی ہے، اور اس آواز نے کیا کہا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ بات نمبر 1 ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کو کبھی بھی اپنی شناخت کے بارے میں یا اپنے بارے میں کوئی بھی ایسا ڈاؤٹ نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، وہ اپنے بارے میں جانتا تھا۔ پھر یوحنا کی انجیل اس بات کو اور مضبوط کرتی ہے کہ مسیح یسوع بار بار اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کون ہے، رائٹ؟ جیسے وہ کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ان کی خدمت کا مقصد کیا ہے، ایون کہ ان کی زندگی کیسے زمین پر اینڈ ہوگی اس کا بھی انہیں آئیڈیا تھا، وہ جانتے تھے۔ اور یہ بات جب پطرس پر مسیح یسوع نے ظاہر کی، شاگردوں پر ظاہر کی، جب شاگردوں کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا کہ مسیح کون ہے، رائٹ؟ متی کی انجیل 16 باب میں مسیح یسوع کا ایک ڈائلاگ ہے شاگردوں کے ساتھ، الگ ایک چھوٹی سی کانفرنس ہے، میٹنگ ہے، اور مسیح نے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن پوچھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، رائٹ؟ اور مسیح کا پہلا کوسچن یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور جواب آنا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ یوحنا ہے جسے قتل کر دیا گیا تھا تھوڑے عرصہ پہلے، پھر ایک نے کہا آپ یرمیہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک نے کہا آپ ایلیاں ہیں، اور ایک جواب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی نبی ہیں جو جی اٹھا ہے، رائٹ؟ کیٹیگوریکلی یہ ساری باتیں ایلیا کو لے لیا جائے یا یرمیہ کو لے لیا جائے تو نبی، ٹھیک ہے، تو مسیح کو ایک نبی کے طور پر لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے اور قبول بھی کر رہے تھے۔
یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، لوگوں کو آج بھی یسوع کو نبی قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو دوسرے مذاہب ہے ان میں یسوع مسیح کو نبی قبول کرنا یا ایک اچھا استاد قبول کرنا، اس کے بارے میں ان کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہاں پر آتی ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدا ہے اور وہ ہمارے کفارہ ہے، پھر اصل پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ جواب آئے تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پوچھا، ٹھیک ہے یہ تو باہر والے کہتے ہیں، رائٹ، کیونکہ وہ مجھے دور دور سے دیکھتے ہیں، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ تم میرے ساتھ رہتے ہو all the time, every time. تم میرے کیا رہتے ہو؟ ساتھ رہتے ہیں، تم مجھے بات کرتا دیکھتے ہو، تم مجھے لوگوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے اسے دیکھتے ہو، معجزات کرتے دیکھتے ہو، یعنی کہ جو ڈیلی کی میری لائف ہے اس کو تم جانتے ہو۔ سو اب یہ تو باہر والے ہیں، باہر والے مجھے کیسے جانتے ہیں؟ دو چیزوں سے، میرے معجزوں سے اور میری تعلیم سے۔ باہر والے مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میرے معجزوں سے اور میری تعلیم سے، لیکن تم مجھے اندر سے جانتے ہو، تم مجھے میری تعلیم، میرے معجزوں سے کہیں زیادہ جانتے ہو۔ اور کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ تم میرے ساتھ سوتے ہو، رائٹ؟ ہر روز میں تمہارے ساتھ پھرتا ہوں، ہر روز میرا جو وقت بھیڑ کے ساتھ نہیں گزرتا وہ تمہارے ساتھ گزرتا ہے۔ سو اس لیے تم میرے رویے سے بھی واقف ہو، تم میری اصلی شخصیت سے واقف ہو۔ لوگ وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ میں کرتا ہوں، لیکن تم وہ جانتے ہو جو کچھ میں ہوں۔ فرق دیکھ رہے ہیں؟ لوگ مجھے کس طریقے سے جانتے ہیں؟ جو کچھ میں کرتا ہوں، میری منسٹری ہے، لیکن تم مجھے میری منسٹری کے علاوہ میری شخصیت سے بھی واقف ہو، پرسنالٹی کے طور پر بھی جانتے ہو۔ اور میری جو پرسنالٹی ہے، اگر آپ کسی کو شخصیت کے حوالے سے جانتے ہیں تو وہی اصل میں صحیح اس شخص کے بارے میں معلومات ہے۔ جب تک آپ دور ہیں تب تک آپ لوگوں کو ان کی پرفارمنس، ان کی جو شہرت کی وجہ ہے اس کے باعث شاید جانتے ہیں، لیکن جب آپ کسی شخص کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کیسا اس کا رویہ ہے۔ سٹیج پہ تو شاید اچھی باتیں، جملے اچھے اور چیزیں میں کہہ سکتا ہوں، لیکن لیٹس سے اگر آف دا سٹیج، بیک سٹیج، اسٹیج سے الگ رہ کر میری زندگی لیٹس سے بڑی مختلف ہے۔ مثلا کبھی کبھی فون پہ میں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں، رائٹ، کہ میں بیٹھا گھر پہ ہی اور میں کہہ رہا ہوں میں یہاں فلانی جگہ پہ پہنچ گیا، بس 5 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، یا اور بھی کچھ اس طریقے سے غصے میں جب آئے تو 2-4 گفٹ بھی پیش کر دیے غصے میں، رائٹ، گالیاں نکال دی، رائٹ، یا اور طریقے بھی آزما لیے، فریب کے یا ایسے طریقے اپنا لیے جو دنیا داری کے لوگوں میں ہے، تو وہ اصل میں میری حقیقی زندگی ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے حقیقی طور پر واقف ہونا اور دوسروں سے حقیقی طور پر واقف ہونا انتہائی ضروری ہے۔ خدا سے تو ہم واقف ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جاننا ضروری بھی ہے ان فرسٹ پلیس، سب سے پہلے، لیکن ان 2 باتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری جو ہے وہ کیا، ہم اپنے بارے میں بھی ہمیں اپنی معلومات ہونی چاہیے۔ اس میں 3 باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نمبر 1، ہر شخص میں 3 چیزیں موجود ہیں۔ نمبر 1، کمزوریاں۔ ہم سب کمزور ہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کمزوریاں نہیں ہیں، ہر شخص میں کمزوریاں موجود ہیں، اور یہ جو کمزوریاں ہیں ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہیں۔ کس کی طرف سے ملتی ہیں؟ اچھا، اب خدا ہمیں کمزوریاں کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ہمیں ہمیشہ خدا کی ضرورت رہے پہلے نمبر پر، اور دوسرے نمبر پر ہمیں ہمیشہ دوسروں کی ارد گرد ضرورت رہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ معاشرے کا وجود اس طرح قائم ہوتا ہے
کہ ہم سب کمزور ہیں اور اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. سمجھائی بات کی؟ اگر کوئی شخص خدا انسان کو کامل بنا دیتا، کمپلیٹ بنا دیتا، ٹھیک ہے، کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہ رہتی، تو شاید وہ انکار کر دیتا کہ مجھے خدا کی بھی ضرورت نہیں. حالانکہ اس نے کر بھی دیا، اپنی کمزوریوں کے باوجود اس نے ڈینائی کیا کہ خداوند مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. ہماری کمزوریاں خدا کی طرف سے ہیں، اور خدا کیا چاہتا ہے؟ کیوں خدا نے یہ کمزوریاں ہم میں رکھی ہیں؟ تاکہ ہمیں خدا کی ضرورت رہے اور ہمیں دوسروں کی ضرورت رہے. اچھا، یہ جملہ جو میں بولنے لگا ہوں اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کمزوریوں کے ذریعہ خدا ہم میں آتا ہے، خدا ہم میں بہتا ہے. God flows in us through our weaknesses. خدا ہماری کمزوریوں کے ذریعہ سے ہماری زندگیوں میں بہتا ہے پرسنلی. ویکنس کے بعد دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اسٹرینتھ، یعنی کہ ہم کمزور تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا نے ہمیں کوئی نہ کوئی نعمت یا قوت بھی دے رکھی ہے. اور جو قوت ہوتی ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس سے ہم دوسروں کو سرو کر سکیں، دوسروں کی خدمت کر سکیں. ہماری کمزوریاں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا سیکھیں اور خدا ہمارے اندر بہے. لیکن اسٹرینتھ یا ہماری جو نعمتیں ہیں، اس کا پرپس یہ ہے کہ ہم دوسروں کو سرو کرنا سیکھیں اپنی گفٹنگ سے، اپنی نعمت سے، اپنی طاقت سے. اس طرح سے خدا ہماری نعمت کے وسیلہ سے ہمارے ذریعے دوسروں میں بہتا ہے. کمزوری کیا کرتی ہے؟ خدا کو اجازت دیتی کہ وہ ہمارے اندر آئے، ہمارے اندر اس کا فلو جاری ہو. لیکن ہماری قوت، ہماری نعمت سے کیا ہوتا ہے کہ خدا ہمارے وسیلہ سے پھر دوسروں کی زندگیوں میں بھی بہتا ہے. مثلا شاید آپ کی نعمت ہو گانا، یعنی کہ پرستش کرنا. جب آپ اپنی نعمت میں فلی آپریٹ ہوتے ہیں، پوری طرح سے کام کرتے ہیں روح القدس کے وسیلہ سے، تو لوگ آپ کے گاتے گاتے شفا پا جاتے ہیں. یعنی کہ آپ کی جو نعمت ہے اس کے ذریعہ سے خدا اب دوسروں میں بھی، ان کی کمزوریوں میں بھی فلو کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری اسٹرینتھ ہے، ہماری جو نعمتیں ہیں، یہ کس طریقے سے خدا کو کام کرنے کا موقع دیتی ہیں؟ ہمارے اندر سے ہو کر خدا پھر دوسروں کی زندگی میں فلو کرتا ہے. نمبر 3، ہر شخص کی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں، حدیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے؟ ہماری کمزوریاں تو ہیں، ہماری نعمتیں یا اسٹرینتھ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ حدیں بھی ہیں جنہیں ہم تجاوز نہیں کر سکتے. مثلا ایک جو شخص ہے، فرض کریں ایک بیوی کی بات کرتے ہیں، تو اس کی کچھ حدیں ہیں. مثلا شام کے وقت اگر اس کے خاوند کو کام سے آتے ہی کھانا پسند ہے، لائک بھوک لگتی ہے، یا تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت میں قید ہے، وہ اس کی لمٹ ہے، تو کوشش کرے کہ وہ اس وقت میں کہیں اور نہ ہو. اگر اس وقت میں چرچ میں بھی عبادت ہے تو آپ اسے اس طریقے سے مینیج کریں کہ آپ یا تو عبادت پر آنے سے پہلے کھانا بنا کر آئیں، تاکہ جب آپ کا شوہر آپ کے گھر میں واپس لوٹے تو کسی بھی طرح سے وبال کھڑا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے شوہروں کے لیے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کی حدیں ہیں. یہ ٹیبل اس کی ایک حد ہے، رائٹ؟ میں نے اپنا یہ جو میرے جو نوٹس ہیں یا بائبل ہے تو یہ اس کی حدود میں پڑھے ہیں تو یہ سیف ہے، رائٹ؟ لیکن لیٹس سے میں اس کی حد سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ کچھ حصہ سنبھال سکتی ہے، لائک، لیکن اگر اس کو میں زیادہ کروں تو یہ گر جائے گی، رائٹ؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ہیں جو ہیں وہ اپنی حد سے بہت زیادہ تجاوز کر جاتے ہیں کبھی کبھی خدمت کرنے میں بھی. مثلا ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہم مسیح کے خادم ہیں، ہم مسیح نہیں ہیں. ہمیں کیا بات یاد رکھنی ہے؟ ہم مسیح کے خادم ہیں، ہم مسیح. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر کسی کی ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتے. We cannot become God. ہم خدا نہیں بن سکتے.
اس لیے ہر چیز کا بیلنس ہونا، متوازن رہنا بڑا ضروری ہے. مثلا اگر دائی یکی کہا گیا ہے تو دائی یکی دیں، ہدیے کہا گیا ہے تو ہدیے چرچ میں دیں. جب آپ یہ جو کچھ ضروری ہے یا جو کچھ ہم پہ واجب ہے وہ پورا کر دیتے ہیں تو پھر مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ تو تب ہی کسی کی مدد کر جب تیرے پاس کتنے کرتے ہیں؟ 2. رائٹ. مسیح نے یہ نہیں کہا اگر تیرے پاس 1 کرتا ہے تو وہ 1 تو دوسرے کو دے دے. اچھا، 1 کرتا ہونے سے پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ لیٹ سے ایک شخص ہے، ایک مثال دیتے ہیں، ایک شخص ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑوں کی مثال ہی لے لیتے ہیں. تو اس کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں تو یعنی کہ یہ پرابلم ہے. رائٹ. لیکن آپ نے اگر اپنے کپڑے بھی اسے دے دیے تو پرابلم تو وہیں کی وہیں ہے، مسئلہ حل تو نہیں ہوا. اگر آپ کے پاس 2 ہیں، آپ نے کسی کو کپڑے دے دیے، اس کا تن ڈانپ دیا ہے تو پھر مسئلہ حل ہو گیا. رائٹ. آپ کے تن پر بھی کپڑے ہیں، اس کے تن پر بھی کپڑے ہیں. لیکن اگر آپ نے اپنے تن سے اتار کر کپڑے کسی کو دے دیے تو مسئلہ تو وہیں کا وہی ہے. پہلے اس کا مسئلہ تھا، اب یہ آپ کا مسئلہ بن گیا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی حدود سے کبھی بھی تجاوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے موقعوں پر مسیح نے بھی ایسا کیا. یاد ہے ایک دفعہ وہ کلام سنا رہے تھے، لوگوں کو کلام پسند نہیں آیا تو لکھا انہوں نے اسے پہاڑی سے گرا دینا چاہا. مسیح نے وہاں کوئی معجزہ نہیں کیا، یعنی کہ اس نے اپنی قوت کا استعمال نہیں کیا. مسیح جانتا تھا کہ وہ محدود ہے اور اگر انہوں نے ایسا پکڑ لیا تو یہ کر بھی سکتے ہیں. تو لکھا ہے مسیح یسوع وہاں سے بڑی عقل مندی کے ساتھ وہاں سے نکل گیا کیونکہ اسے اپنی حدوں کا پتہ ہے، حدود کا پتہ ہے. سو اس لیے ہمیں اپنی حدوں کا آئیڈیا ہونا چاہیے. مثلا ایک شخص بھائی اشرف جیسے، اگر انہیں پتا ہے کہ یہ رات کو وقت پہ نہیں سوئیں گے یا 1-2 گھنٹہ تو یہ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر یہ کہیں جنہوں نے 3 بجے جانا ہے تو 2 بجے سوئیں تو ان کی نیند پوری ہو سکتی ہے؟ نو. تو کام پہ جاتے وقت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، مختلف مسائل جنم لے سکتے ہیں، ذہن ٹھیک کام نہیں کرے گا اگر نیند پوری نہیں ہے. تو انہیں کیا چاہیے کہ انہیں وقت کے ساتھ اپنی حدوں کو جان کر جہاں پہ نو کہنا چاہیے وہاں نو کہہ دینا چاہیے. ہماری حدیں ہمیں نو کہنا سکھاتی ہیں. رائٹ. ہمیں نو کہنا بھی آنا چاہیے، اس لیے ہمیں اپنی لیمٹس کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے. سو بہرحال یہ چھوٹا سا ایک سرمن کا سیشن تھا جس میں ہم نے یہ جانا کہ ہمیں اپنے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. ہمیں اپنی نعمت کا پتہ ہونا چاہیے، اپنی کمزوریوں کا پتہ ہونا چاہیے اور اپنی نعمت کا، اپنی حدود کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری کمزوریوں کے ذریعہ سے خدا ہمارے اندر فلو کرتا ہے، ہماری قوت کے وسیلہ سے خدا ہمارے سے آؤٹ یعنی دوسروں کی زندگیوں میں فلو کرتا ہے. اور ہماری جو حدیں ہیں یہ ہمیں خدا کا تجربہ کرواتی ہیں اس لحاظ سے کہ جو کام ممکن نہیں ہے وہ خدا کے ساتھ ہم ان کا تجربہ کر سکتے ہیں. مثلا ابراہم کی زندگی کو لے لیتے ہیں تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی خدا کا حکم ماننے کے علاوہ. رائٹ. اور اس نے مانا. جب اس نے اپنی لمٹ کا تجربہ کیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہے، تو اسی موقع پر اس نے خدا کی ایک ایسی قدرت کا اور ایک نئے روح کا تجربہ کیا. اور پھر اس نے ہمیں بتایا کہ خدا کیا ہے؟ یہوہ یری ہے، یعنی کہ وہ مہیا کر سکتا ہے اس جگہ سے بھی جہاں پہ وہ نہ بوتا ہے اور وہاں سے اکٹھا کر سکتا ہے جہاں پہ وہ بکھیرتا نہیں ہے. یعنی کہ ہماری حدیں ہمیں خدا کے ایسے رالم میں، ایسے حصے میں، ایسے رخ میں لے جاتی ہیں جہاں پہ ہمیں خدا کی شخصیت کا تجربہ ہوتا ہے. آمین. ہاللویا.